बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल दरसे अंबिया को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे आका, दो जहां के ताजदार, सरवरे कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस सुनने की सादत हासिल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सवाबे दारैन हासिल करें। सल्लु अलल हबीबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना 100 बरस की इबादत को जाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान और इकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराह करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइज़े सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज में नहीं रखी। माफ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फक्र से बताए कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज में भी होगी उसको बुलंद कर देगी और जिस चीज से खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहन्नम लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर और बखी होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतर शख्स वो है कि जिसे उसकी बद अखलाकी के डर से लोग छोड़ दे। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से
ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تنازنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بے ہدہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی دکھانے پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیب کو دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادان کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ دو ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادم کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں بدتر بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشا نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا
اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافق کا حصہ ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فاس کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشین کی عزت کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد پڑھ لوگے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے ایمان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو
کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ مصیبت زدہ کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جاری رہنے والا صدقہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ اور نمبر 3، اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائم رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد کی سختی بہت سخت ہے، اور یہ شہادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع عطا کرنے کی توفیق دے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہش نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحاش اور فحشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، عداوت رکھے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں
جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ میں اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا خاص بندہ بن جاؤ گے۔ میرا ایمان کامل ہو۔ آپ نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ میں محسن بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جناب سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ سے پاک ملو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم مت کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر اور اللہ کے بندوں پر رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ میرے گناہ کم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت مت بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ میں سب سے زیادہ طاقتور بنوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کرو، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنوں۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، محبوب بن جائے گا۔ میں اللہ کے غضب سے قیامت کے دن بچوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غضب سے بچا لے گا۔ میری دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعا قبول ہوگی۔ میں قیامت کے دن ذلت سے بچوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تجھے ذلت سے بچا لے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لے۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائیوں کے عیب چھپا لے، اللہ تیرے عیب چھپا لے گا۔ سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور بغض۔ اللہ کے غضب کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ آپ نے فرمایا، دنیا میں دکھ اور مصیبت پر صبر کرنا۔ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔
आपने फरमाया, फराइज को अदा करो, फर्मा बरदार बन जाओगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामीन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साये में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। नंबर 2, वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर व तकब्बुर को खात में मिला देते हैं। नंबर 3, जो मिल जाए खा लेते हैं, ज्यादा जमा या जखीरा नहीं करते। नंबर 4, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद और बुग़्ज़ नहीं रखते। नंबर 5, मिट्टी के घर बनाते हैं और खेलकर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि खत्म हो जाने वाली है। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अगर झुक जाने या आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उसूल तालीम पर 1 घंटे की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमेशा की जिल्लत में पड़ा रहता है। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है, और आग पानी से बुझाई जाती है। जब तुम में से कोई गुस्से में हो तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अपने माँ बाप पर किस तरह लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूसरे के बाप को गाली दे तो वो उसके माँ और बाप को गाली देगा। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिस्क में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करे और उन पर सिलाह रहमी करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दुरूद भेजते थे। तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। और ना किसी के ऐब को तलाश करो, और ना तजस्सुस करो, और ना एक दूसरे से हसद करो, और ना गीबत करो, और ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। तुम में से बेहतर वो है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। 3 आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज कयामत देखेगा भी नहीं। नंबर 1, वालिद का नाफरमान। नंबर 2, मुस्तकिल शराब पीने वाला। नंबर 3, एहसान जताने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। आदिल हुक्मरान, रोजेदार, जब तक रोजा इफ्तार न कर ले, और मजलूम। बेहतरीन औलाद बा पर्दा बेटियां हैं। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरख्वान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर को खत्म करता है। जिसने किसी भूखे मोमिन को पेट भर खाना खिलाया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे से दाखिल फरमाएगा, जिससे उसी जैसे लोग दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मायनों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। पड़ोसी को तकलीफ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والد سے ناحق مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیلوں سے پھاڑ دیا جانا اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو سب سے بہتر اور بڑی ہو۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس چینل میں آپ کو اسی طرح کی دینی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ دین سیکھنے کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دین کی باتیں پھیلانا ثواب دارین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنے پیاروں کو شیئر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔